अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का फ़ख्र अज़ीम अता फ़रमाया। दोस्तों, गुज़िश्ता मजलिस में जिसका उन्वान था ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इस बात पर गुफ्तगू हुई कि इंसान के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो जन्नती बने या नहीं तो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब चूँकि गुज़िश्ता मजलिस में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को जन्नती बनाएं और हम जहन्नमी होने से बचें, और थोड़े इशारे भी दिए गए कि कैसे पता चले कि क्या हम जहन्नमी हो गए हैं, पिछले बयान में बताया गया। तो आज इरादा है कि जहन्नम क्या है। आज पहला पार्ट है इसका, इंशाअल्लाह और एक पार्ट भी होगा। अगर आप लोगों की ख्वाहिश रही और मज़ीद सुनने में जहन्नम के बारे में, तो और 3 या 4 पार्ट भी हो सकते हैं। आपके ख्वाहिश पर है, आपके शौक़ पर है। तो ये उन्वान, ये मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह एक ऐसी तकरीर हो जाए कि मैं भी इसको सुनूं, इसमें जितना हो सके अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, मेरी बातें बिल्कुल कम हों। और वो बातें जब भी हम देखें कि हमारा दिल गुनाहों में मज़ा ले रहा है, हम अल्लाह को भूल जा रहे हैं, हमें गुनाह कर कर डर नहीं लग रहा है, तो उस वक्त ये बातें जो हम पढ़ते हैं वो बातें हम सुने और फिर से अपने आप को अपने दिल से कहें कि ऐ दिल तू गलत राह पर जा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि ये तकरीर इंशाअल्लाह ऐसी बन जाए कि जब भी हम गुनाहों की वादी में निकलें तो इसको सुनकर ये तकरीर हमें उस गुनाह के राह से वापस लेकर आए। इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़बान में असर दे और उसकी बातें जो हैं वो सही तरीक़े से पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे। दोस्तों, आज का उन्वान है जहन्नम, और ख़ासकर आज उन बातों को देखा जाएगा कि जहन्नमी कौन है। हम सब जानते हैं जहन्नम को हम दोज़ख कहते हैं, इंग्लिश में हेल, नरगम, यानी एक आग है, एक जगह है जो सारी की सारी आग है, आग से भरी हुई है। और उस आग के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नारुकुम जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारी जहन्नम। तुम जो आग है, दुनिया की जो आग है, दुनिया की आग में आदमी 5 मिनट जलता नहीं कि जल के मर जाता है। तो दुनिया की जितनी भी आग है जो हम देखते हैं, जिससे हम डरते हैं, आग से हम डरते हैं, उस आग के बारे में हुजूर फरमाते हैं ये आग जो है जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। इस आग को डबल करें, फिर 3, 4, 5, 6 करेंगे, तो जब यह आग 70 मरतबा बढ़ाई जाएगी तो वो आग है जहन्नम की आग। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी है सारी दुनिया की आग। और एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊक़िदा अलन नारी अल्फ सनतिन, जहन्नम की आग पहले से ही इतनी ज़्यादा है। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम की आग को 1000 साल भड़काया गया, गर्म किया गया, हत्ता इहमर्रत, यहाँ तक कि वो लाल हो गई। अब हम गैस स्टोव चलाते ना, ब्लू रहता है, ज़्यादा गर्म होती है तो लाल होती है।
پھر فرماتے ہیں وَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، اور 1000 سال اس کو اور بھڑکایا گیا اور گرم کیا گیا، حتی ابیضت، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ لال آگ سے زیادہ خطرناک ہے سفید آگ۔ وَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ، اور 1000 سال اور اس کو بھڑکایا گیا، حتی اسودت، یہاں تک کہ کالی ہو گئی۔ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب وہ کیسی ہے؟ کالی ہے، اندھیری ہے۔ اور اس یہ آگ کرتی کیا ہے؟ لا تبقى ولا تذر، جس کو ڈالا جاتا ہے نہ اسے باقی چھوڑتی ہے نہ چھوڑتی ہے، اور جو آگ میں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے۔ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ مجاہد سوچ رہے ہیں ڈالیں گے سخت آگ میں مر جائیں گے نا، نہیں، آگ میں ڈالیں گے آگ جلا دے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کلما نضجت جلودها بدلناہم جلودا غیرا، جب ان کی چمڑیاں پک کر جل جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلی چمڑی کو نکال کر نئی چمڑی ڈالے گا۔ یعنی چمڑی جلی، مر جانا نا، پھر نئی چمڑی آ جائے گی، پھر جلے گا، یعنی نہ وہ جی پائے گا نہ وہ مر پائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اور جہنم کیسی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اب ہم دیکھیں کہ یہ جہنم کو کون جائیں گے، اس جہنم میں جانے والے کون ہیں۔ ایک اللہ فرماتا ہے، بارہا فرماتا ہے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، مانتا ہے کسی بھی چیز میں، خطرے میں بھی، ذرہ برابر بھی، کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ جو بھی اللہ کے، یہاں تک ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر نہیں۔ وہ ہیں کیا؟ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا۔ جس نے ایسا کیا وہ مشرک ہوا۔ انہو من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے، جنت روک دیتا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کہا ہے، پھر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو شرک پر مرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ کئی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، جن چیزوں کو اللہ کہتا ہے کہ سچ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، تمہارے ہادی ہیں، تمہارے رہبر ہیں، کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میری کتاب ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت ہے، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جہنم ہے، کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، کہتا ہے کہ قیامت کا دن کوئی چیز نہیں۔ جو اللہ ان باتوں کا جن کو ماننا ضروری ہے اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا یہ دو ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب تیسرا گروپ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کون بھائی؟ وہ کافر جو دل میں اللہ کو مانتا نہیں، دل سے اللہ پر ایمان لاتا نہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتا نہیں، قرآن کو مانتا نہیں، لیکن زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں اللہ کو مانتا نہیں، دل میں کفر کو چھپا کر منہ پر ایمان لاتا ہے۔ کیوں؟ یا تو مسلمانوں کے ڈر سے یا مسلمانوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔
انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں جہنم میں کتنے طبقے ہیں، انشاءاللہ آپ کا شوق زیادہ رہا، آپ پوچھیں ہم سے کہ اور تو جہنم کے کیا کیا نام ہیں، انشاءاللہ سب پر بیان ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہی ہے بیان کرنا، بس آپ تھوڑا وقت نکالیں اور ان باتوں کو سنیں۔ ان باتوں کو آپ سننے سے مجھے کچھ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ہاں میری خبر سنور جائے گی، اس کا تو مجھے بھروسہ ہے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سنیں ان باتوں کو، آپ کے لہجے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ منافق، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب رہے ہم مسلمان، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، کیا ہم جہنم کو جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا صَفٌ مِّنَ النَّارِ، ایک قوم ہیں، چند قومیں ہیں جنہیں جہنم کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے گا، عذاب ملے گا۔ وہ کون ہیں؟ کیوں ہے؟ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، انہوں نے جو گناہ کیے نا، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، یہ سب چیز مانتے تھے لیکن گناہ کرتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ قرآن پر چلنا ہے، چلتے نہیں تھے۔ یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ میرے نبی ہیں، رسول اللہ کی راہ نہیں پکڑتے تھے، آخر دم تک رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے جو گناہ کیے نا، ان گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کو جہنم کا ایک حصہ، جہنم کا ایک عذاب ملے گا۔ ثم يدخلهم الله الجنة، ایک ان کو جتنا عذاب ملنا تھا اتنا عذاب ملنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا، بفضل رحمتہ، اس کی رحمت کی فضل سے۔ یعنی جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہو، یا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اس کے سوا کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، نہ نماز، نہ ایک وقت کی نماز، نہ روزہ، نہ زکات، کچھ نہیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کے بعد اس کلمے کے خلاف نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک وقت پڑھا، اس کے بعد نہ شرک کیا، نہ کفر کیا، گناہوں میں مبتلا رہا، تو اللہ کہے گا کہ اس کو بھی میں جہنم میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی رحمت سے وہ جنت میں آ جائے گا، لیکن کتنے ہزار برس جہنم کا عذاب سہنا۔ تو دوستو، اب وہ باتیں ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے کہ جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ہم جہنمیوں میں ہو گئے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ ہم یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، حضور وہ حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ جہنمی کون ہے، کیا کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ وہ عادتیں ہم میں ہیں تو آج ہی ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے۔ کیسی توبہ کریں گے کہ جو ہم نے کیا اس سے ہم بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، اور مرتے دم تک جو ہم نے کیا اس پر ہمیں غم رہے گا، ہمیں پچھتاوا رہے گا، اور آج اس مجلس میں سننے کے بعد ہم یہ عزم کر کے نکلیں گے کہ یہ وہ کام جو ہمیں جہنم میں لے کر جاتے ہیں، اللہ ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ اگر یہ سچی توبہ رہی تو انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، دیکھیں گے وہ کون سی چیزیں، میں پوری ساری چیزیں نہیں بیان کروں گا، چند چیزیں آپ کے لیے میں لایا ہوں جو عام ہم سب وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پتے کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ جو حد سے گزرا،
سرکش ہو گیا. حد سے گزرنا کیا ہے؟ ایک ہے پاؤں پھسلنا، غلطی سے تھوڑا غفلت آئی، تھوڑی خواہش آ گئی، گناہ کر بیٹھے، پچھتاوا ہوا، رک گئے. کچھ غصہ آیا، ماں باپ سے سختی سے بات کر دیے، پچھتاوا ہوا، رک گئے. یہ سرکش نہیں ہے. سرکش کون ہے؟ ہمیشہ اسی حالت میں رہنا، ہمیشہ ماں باپ سے سختی سے ہی بات کرنا، ہمیشہ نماز چھوڑنا تو چھوڑتے رہنا، چرانا تو چراتے رہنا. بار بار بیان بھی سن رہے ہیں کہ چرانا نہیں ہے، چرا رہا ہے، وہ کیا ہوتا دیکھیں گے. اسے کہتے ہیں سرکش. وآثر الحیات الدنیا. وہ سرکش کیوں ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اُلگ والکئی مکیتوم ترگن رون. He preferred worldly life over آخرہ ہیئر آفٹر. تو ہم گناہ کرتے ہیں کب سلمان؟ دنیا آتی ہے، آخرت آتی ہے. میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. کب آتی ہے یاسین؟ وہ فجر، صبح ہوتی ہے نا، فجر کے وقت آ جاتی ہے. فجر میں فجر چھوڑ کر سو جانا یہ دنیا ہے، مزیدار نیند. اس دنیا کو چھوڑ کر فجر پڑھنا یہ آخرت ہے. اسی طرح ہر چیز میں چلے جائیں، ہر چیز میں آ جائیں. تو گناہ آدمی کب کرتا ہے؟ آدمی گناہ کرتا کب ہے؟ جب وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. یعنی میری آخرت بگڑتی ہے تو بگڑنے دو، مجھے دنیا کی خواہش پوری کر لینی ہے. جب یہ عادت انسان میں آتی ہے، جب اس چیز پر ہم چل رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ ضرور چل رہے ہیں، ہم ضرور چل رہے ہیں. کئی چیزوں میں ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، بھائی یہ سب دیکھ لے کرے تو جینے ہوں گا نہیں. منہ سے تو نہیں کہتے، دل سے تو کہتے ہیں. بھائی امی کنے پورا عزت سے بات کرے تو سر پہ چڑھ جائیں گے. بڑا نمک حرام ہے وہ اولاد جو راؤڈی کی طرح ماں سے بات کرتا ہے. کیوں بھائی، کس سے بات کیے؟ کیا امی بہت مستی کی تم نا، کیا زیادہ بات کرتے ہی نا. میں نے کہا بھائی کس سے بات کر رہے تھے؟ ہمارے امی سے. کیوں؟ ویسا بات کر رہے تھے تو نہ سدھریں گے. تو یہ ہے طغا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. ان کے ساتھ کیسی باتیں کریں؟ بڑی عزت سے بات کریں. یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. کیوں؟ وہ ایک دو جملے اس طرح بات کر دے گا تو ماں جو نصیحت کر رہی ہے نا، یا ماں کے ذریعے اللہ جو ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، اگر ماں غلط بھی کہہ رہی ہے، ماں کے ذریعے سے اللہ جس آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے، وہ آزمائش سے آخرت ملے گی. کامیاب ہوں گے تو وہ آزمائش کو ڈھکیل دیں گے، دنیا سنور جائے گی. یہ مثال آج دینا میرا مقصد ہی نہیں تھا. اب میرے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے زبان سے مثال نکلی تو سمجھ جائیں کہ جو یہ غلطی کر رہا ہے اللہ اسے سدھارنا چاہتا ہے. یہ انداز سے بات نہ کریں ماں باپ کے ساتھ. تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، کئی ساتھ ابھی لوٹ کو، چرا کو، براؤن شوگر بیچ کو، کچھ بھی کر کے بلڈنگ بن لینا. یہ بلڈنگ دنیا ہے. یہ جو حرام کام کر کے کیے نا، یا اپنے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اگر ہماری عادت ایسی ہو آخرت و دنیا ایک ساتھ آئیں تو ہم آخرت کو بھول کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. حضور کو اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ نصیحت کریں. ان نفعت الذکر، نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. یا اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، سیذکر من یخشی. نصیحت کون لے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. اگر بیان سنیں یا حدیث پڑھیں یا قرآن پڑھیں، دل میں نصیحت لینے کو دل کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم متقی ہیں. سیذکر من یخشی. اے حبیب آپ نصیحت کرتے رہیں، جو مجھ سے ڈرتا ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اور کون اس نصیحت سے دور رہے گا؟
اشقا، بڑا محروم، بڑا بد نصیب اس نصیحت سے دور رہے گا، نصیحت سے آف کر دے گا، کتاب بند کر دے گا، جمعہ کے بیان کو خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد آئے گا کہ کہیں اچھی باتیں میرے کان میں نہ پڑ جائیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ بد نصیب ان نصیحتوں سے دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جب یہ نصیحتوں کو چھوڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑی آگ میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی اچھا ہے، سدھر جاؤ۔ کون اچھے اس زمانے میں؟ کون سے داڑھی والے اچھے؟ کون سے عالم صاحب اچھے؟ بھائی وہ داڑھی والا اگر برا ہے تو اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، اگر عالم برا ہے تو اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، اگر ماں باپ تمہارے صحیح نہیں ہیں، تم کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ برے ہیں تو وہ اپنی قبر میں جواب دیں گے۔ لیکن نصیحت جب سامنے آ جائے، نصیحت سامنے آ جائے، میرے بھیا کی ایک عادت ہے، جب باتوں باتوں میں کوئی آدمی حدیث بولتا تو غصے سے منہ پر کیا نکلتا؟ تمہاری حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں۔ لیکن وہ کیا کرتے؟ جب حدیث آ جاتی، حدیث آ گئی، خاموش ہو جاؤ، آرگیومنٹ چل رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے حدیث کو لے کر آنا، اپنا فائدہ پہنچانے کے لیے حدیث کو غلط معنی میں لے کر آنا، جبکہ اس وقت کے لیے وہ حدیث نہ ہو، یہ بڑی شرارت ہے۔ لیکن جب حدیث آ جائے، اپنے آپ کو جب نصیحت آ جائے، اگر ہم خوش نصیب ہیں تو نصیحت لینے کی عادت ہو، نصیحت کی فکر نہ ہو تو جہنمی ہے۔ پہلے کیا؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو نصیحت لینا جسے پسند نہیں ہے، نصیحت کبھی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بھی خطرے میں ہے، جہنم میں جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں، چند کام ایسے بتا رہا ہوں جو ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے یا ہمیں جہنمی بنا دیں گے، اور جو معاشرے میں عام ہیں، جس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، جس کو ہم بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دردناک عذاب ہے، یا ویل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جہنم میں ایک سخت عذاب کی وادی ہے، ایک سخت عذاب کی جگہ ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ ویلٌ، کیا سوچ کر مجاہد تقریر میں بیٹھنا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس سے وہ جہنمیوں کا کام ہے، تو آج توبہ کرنا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایک ہمزہ اور ہر ایک لمزہ کو دردناک عذاب ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا ہر ہمزہ ہر لمزہ۔ ہمزہ کون ہے؟ حامس کی جمع۔ لمزہ کون ہے؟ لامس کی جمع۔ ہمزہ وہ لوگ جو منہ پر لوگوں کا عیب بولتے ہیں، لمزہ وہ لوگ جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا عیب پیچھے بولتے ہیں۔ بھائی انہیں برابر نہیں، بھائی چرایا کرتے نا، انہیں آ کو شراب پی کو آگا کرتے۔ بھائی انہیں کالج کے دنوں میں کیسا تھا معلوم؟ انہیں میں جا کو اسے اٹھا کو لاتا تھا، شراب پی کو پڑ جاتا تھا انہیں۔ یہ جو پیچھے بولتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزہ۔ آج کون ہے ہم میں سے جو اس گناہ سے بچ کر ہے اور فکر بھی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی، حالانکہ ہم ویل والے ہو گئے۔ اور تھوڑے لوگ کہتے ہیں بھائی میں پیچھے پورا بولتا نہیں، بھائی اسٹریٹ فارورڈ سامنے بول رہا تھا۔ بھائی کہتے تم ہمزہ ہو، پہلے ہمزہ آیا بعد میں لمزہ آیا۔ کسی کا عیب اس کے منہ پر بولنا، ہاں اللہ نیت دیکھتا ہے، کسی کو سدھارنے کے لیے، جس کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے اور پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا ہم ہمارے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا ہم اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں یا اسے دبانا چاہتے ہیں۔ یہ سب شیطانی دیواروں کے بعد نصیحت آتی ہے۔ تو منہ پر بولنا بھی خراب، پیچھے تانا مارنے کی۔ میں پوچھا بھائی اسے، چوبا کو بتایا، میں کوئی سی صورت ہوگی معلوم اس کی، منڈی جھکا لیا، میں چھوڑتا نہیں، چوبا کو بات کرتا ہو کون تم؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے گن کر رکھتا ہے۔ کیا حضرت مال جمع کو گن کو رکھنا نہیں کیا؟ یعنی نہ زکوٰۃ دیتا،
نہ رشتہ داروں میں جس پر خرچ کرنا ہے خرچ کرتا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، نہ صدقہ دیتا، نہ ماں باپ پر خرچ کرتا، ایسا آدمی وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ حفاظت سے رکھے گا۔ پاگل پن ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، یعنی روننے والی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کچل دے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھتے ہیں، یعنی نماز کا وقت آتا ہے نماز نہیں پڑھتے، یا یہ معنی ہے کہ نماز کا وقت آتا ہے آخری وقت تک انتظار کر آخری وقت میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں چند ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی، جب معراج کو مجھے لے جایا گیا، مررت بقوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو دیکھے، میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر خراش لگا رہے ہیں، گھسیرا بولتے ہیں ہماری اردو میں، کیا لگا رہے ہیں؟ کھکر رہے ہیں سینوں کو اور چہروں کو۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ قال، جبریل نے کہا ہؤلاء اناس، یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کا گوشت کون کھاتا ہے؟ جو غیبت کرتا ہے، لوگوں کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ اس گناہ سے بچ جائیں، اور ایک دوسرے کو مدد کریں گے کہ یہ بری عادت ہم سے چھوٹ جائے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کی عزتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عزت دار آدمی ہے، اس سے چھوٹے موٹے غلطیاں ہوئی ہیں، اب آئے کوئی آ کر مجھے بولے ریحان اچھا بچہ ہے، میں ریحان کی چھوٹی موٹی غلطیاں جانتا ہوں، انسان ہے بھائی، میں اس کا چاچا ہوں، میرے سامنے اس کا بچپنا گزرا، میرا لڑکپن اس کے سامنے ہے، میں جانتا ہوں اس کی غلطیاں، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں اس کی غلطیوں پر غالب ہو گئی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یاسین نے اس کی اچھائیاں ہی دیکھی ہیں، اور یاسین تعریف کر رہے ہیں ریحان بڑا اچھا بچہ ہے۔ تو غلیظ آدمی، خراب آدمی کون ہے بھائی؟ اتنا بھی اچھا نہیں بھائی، انہیں وہ دن کیا کرا معلوم؟ وہ تھیٹر کے سامنے کھڑا تھا، کرتے ہیں نا، یہ گندی عادت ہے نا ہمارے میں۔ اسکول میں کیسا تھا معلوم انہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بچہ تو پاک بچہ ہے، اسکول میں کیسا تھا معلوم؟ کلاس کٹ مار کو یہ کرتا تھا۔ یہ جو آدمی ہے یہ شر ہے، یہ برائی ہے، اس سے اللہ کو نفرت ہے، اس سے رسول اللہ کو نفرت ہے۔ مشکل سے کوئی ایسا ہوگا جس کے اندر یہ عادت نہ ہو۔ ایک اور حدیث سنیں تو یہ غیبت کرنا، لوگوں کو بے آبرو کرنا، لوگوں کی عزت دلوں سے نکالنا، لوگوں کو انسلٹ کرنا، پیچھے سے لوگوں کی خبر کھودنا، یہ جہنمیوں کی عادت ہے۔ ان کو کیا عذاب ہے؟ حضور دیکھتے ہیں کہ ناخن تانبے کے ہوں گے، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو خراش لگا رہے ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، حضور فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی، معراج کی رات مجھے لے جایا گیا، مررت بالناس، لوگوں پر سے میرا گزر ہوا، تقرض شفاہہم بمقارض من النار، ان کے ہونٹوں کو جہنم کی خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو۔ اللہ اللہ، کلما قرضت عدت، جو ان کے ہونٹ کاٹے جاتے ہیں جہنم کی یعنی آگ کی خینچیوں سے، پھر سے وہ ہونٹ برابر ہو جاتے ہیں۔ تکلیف ہوئی، برابر کیے، پھر کاٹے، پھر تکلیف ہوئی،
تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا ہاؤلائی خطباء امتک۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے خطیب ہونے سے بچا۔ اگر ایسے خطیب تھے آج تک تو مولا ہمیں اچھا خطیب بنا لے، ایسا خطیب بنا جس سے تیرے حبیب راضی ہوں۔ یہ اے حبیب یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے خطیب ہیں جو بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے آوازوں سے بیان کرتے ہیں۔ الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ عادت بھی بڑی خراب ہے۔ پھر سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اہل الجنت ثلاثۃ، 3 لوگ جنتیوں میں سے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ جنتیوں میں سے ہیں کر رہا ہوں۔ ایک کون؟ ذو سلطان، یعنی جس کے پاس پاور ہو، سلطنت ہو، اور وہ کیسا ہو؟ مقسط، انصاف کرنے والا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس سلطنت ہے، ہر شوہر اپنی بیوی پر سلطان ہے، ہر اونر اپنے نوکروں پر سلطان ہے، ہر وزیر اپنے جو بستی والے ہیں ان پر سلطان ہے، تو ہر ایک باپ اپنے بچوں پر سلطان ہے۔ تو جس کے پاس سلطنت ہو اور اس سلطنت کو انصاف کے ساتھ چلائے، مقسط، متصدق، خوب خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں، موفق، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہدایت دیتا رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ غلطی کرنے بھی جاتا ہے، کہیں اس سے سامنے سے ہدایت آ جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پہلے جنتیوں کے بارے میں آیا، پھر جہنمیوں کے بارے میں آ رہا ہے، تو میں حدیث کو عادی نہیں پڑھ سکتا۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، اور دوسرا آدمی کون ہے؟ جو بہت رحم دل ہے، رحم کرنے والا، غصے والا نہیں، رحم دل۔ رقیق القلب، اس کا دل بہت نرم ہے، نرم دل والے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، سختی کرنے سے ڈرتے ہیں، زیادہ دوسروں کو ڈانٹنے سے ڈرتے ہیں، نرم دل۔ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، رقیق القلب، وہ کس پر نرم ہے؟ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، ہر رشتہ دار پر وہ نرم ہے۔ باہر کے لوگوں پر نرم ہونا، ظالم بھی نرم ہو کر ایکٹنگ کر سکتا ہے، پولیٹیشین کرتا نا، غریب کے گھر میں جاؤ کھانا کھاتا، لیکن صحیح میں نرم دل کون ہے؟ جو رشتہ داروں پر نرم دل ہو، کیونکہ رشتہ داروں پر برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسلمین، اور ہر مسلمان پر وہ نرم ہے۔ وہ عفیف، اور وہ پاک دامن ہے، گناہوں سے اس کا دامن پاک ہے۔ وہ متعفف، یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، مانگنے سے بچتا ہے، ہاتھ لمبا نہیں کرتا ہے، جو ملا اس پر رہ جاتا ہے۔ ذو عیال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوی بچوں والا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کسی سے نہیں مانگنا، یہ بڑا صابر کی نشانی ہے۔ تو وہ کرے گا کیا؟ بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھائے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، تو وہ کرے گا کیا؟ وہ کام کرے گا بھیک مانگنے کے سوا جس سے وہ اپنی بیوی بچوں کو 3 وقت کھانا کھلا دے۔ وہ کس میں ہوگا؟ وہ رکشہ چلانے والوں میں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ محنت سے کوئی آٹو چلانے والوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہوگا؟ جو کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سینے والوں میں ہو سکتا ہے، معلوم نہیں وہ کہاں چھپا ہے وہ جنتی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، 5 لوگ ہیں جو جہنمیوں میں سے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الضعیف الذی لا زبر لہ، ایسا کمزور آدمی جسے عقل نہیں ہے، آپ دیوانہ نہ سمجھ جائیں، مطلب وہ عقل نہیں ہے جو اسے گناہوں سے بچاتی نہیں۔ غریب ہے، گناہ کر رہا ہے، غریب ہے، کمانے جاتا نہیں ہے، غریب ہے، کمزور ہے، لیکن اس کو فکر بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، غریب ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے، اسے فکر بھی نہیں ہے، اسے کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ میرے بچوں کی فیس بنوں گا، اسے کہتے ہیں لا زبر لہ، عقل ہی نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں لہول الذین ہم فیکم تبا، وہ کیا رہتے ہیں؟ تمہارے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کیسا با کمایا نہیں تو کیا با ہوں گا؟ ان کے پاس جا کو بھیک مانگ لوں گا، رمضان میں وہ گھر میں جا کو چڑھ جاؤں گا۔ جو مجبور ہے بھائی، جو کما نہیں سکتا، کڈنی نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے،
ہائی شوگر ہے، جو بھی ہے، کما نہیں سکتا، کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ لوگ اگر زکوٰۃ پر بھروسہ کریں، ان کے بارے میں حدیث نہیں ہے۔ جو ہٹا کٹا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ فیکم تبا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تمہارے سے پیسہ کھا کر اپنی زندگی نکال لیتے ہیں۔ لا یبتغون اہلا ولا مالا، نہ ان کو شادی کرنے کی فکر ہے، نہ مال جمانے کی فکر ہے، شادی بھی نہیں کرتے، زنا کر کے آ جاتے ہیں، چند پیسے دے کر کسی زانیہ کے پاس سو کر آ جاتے ہیں۔ یا لا یبتغون اہلا و مالا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نہ ان کو مال جمانے کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فکر ہے۔ یہ جہنمی ہے۔ وجہ کیا کہ جو فیملی چلانے کی جو ذمہ داری ہمارے کندھے پہ رکھتا ہے نا اللہ، یہ ذمہ داری ہمیں کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے نا؟ آج صبح سے آپ یاسین کہاں ہیں؟ دکان میں ہیں، سنیما جا نہیں سکے، کوئی گندا کام کر نہیں سکے۔ وجہ کیا؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بیوی بچوں کی آپ کی ان کی ذمہ داری نبھانی، یہ ذمہ داری کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو بھی یہ ذمہ داری کرنے میں محنت کر رہا ہے، اس کے اندر نیکی کے آثار ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا کون ہے؟ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الا خانہ، کہ ایسا خیانت کرنے والا کہ اس سے خیانت کرنے کی چیز کتنی بھی چھپی رہے، چھپتی نہیں ہے، وہ خیانت کر دیتا ہے۔ 50 روپے بھی اگر سامنے دکھ جائیں چرا لے گا، ذرا بھی موقع ملے خیانت کرنے کا، وہ مسجد کا پیسہ ہی ہو چرا لے گا، وہ مدرسے کا پیسہ ہو چرا لے گا، وہ یتیم کا پیسہ ہو چرا لے گا، یہ بھی جہنمی ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ایک ایسا آدمی جس کی صبح نہیں ہوتی، شام نہیں ہوتی، لیکن وہ تجھے تیرے پیسوں میں، تیرے گھر والوں میں دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ دھوکہ دینے کو جو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، چیٹنگ کرنے کو جو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ اب آ جاتا بھائی، کب بھائی آؤں گا؟ 8 بجے آ جاؤں گا بھائی، اس کو معلوم ہے کہ 8 بجے تک نہیں آئے گا۔ اس کو مہارت سمجھتے ہیں، یہ مہارت نہیں ہے۔ یہ بزنس میں اس طرح بول کر کام نکالنا یہ گندگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم وعدہ کیے اور اس وعدے پر نہیں چل سکے تو ہم کو اس سے معافی مانگنی ہے، بھائی معاف کرنا، میں وعدہ کیا نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اور پھر کون ہے؟ جھوٹا اور بخیل۔ ایک اور حدیث سنیں، ایک 5 منٹ میں اور لوں گا آپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنتی کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کل ضعیف متضعف، ہر کمزور، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، کمزور ہے لیکن اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا اس کے پاس نہیں ہے، وہ دنیا میں پاورفل نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اللہ کے لو اقسم علی اللہ، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے لابر قسمہ، اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ یعنی وہ کہے کہ اے اللہ تیری قسم تو بارش برسا دے، اللہ فوراً بارش برسا دے گا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ بڑا آدمی نہیں رہے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہیں؟ حضور فرمایا کل عتل جواد مستکبر، کل عتل، عتل بولتے ہیں اکڑنے والا، اپنے مال پر، اپنے علم پر، اپنی نمازوں پر اکڑنے والا۔ جواد کون ہے؟ جو جسم سے ہی اکڑتا ہے، سینہ تان کر چلے گا، آواز لوگوں کو دبانے کی آواز نکالے گا، کیا ہے بھائی ادھر آؤ بھائی۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ اس کی مذمت کیا، اللہ کہتا ہے کہ اس کی آواز صوت الحمیر، گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ وہ دیکھو جب وہ اکڑ کر آواز نکالتا نا، اے بھائی ادھر آؤ چلو، یہ جو آواز اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نکالتا ہے نا، یہ آواز کس کی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ گدھے کی آواز ہے۔ ہاں آپ کہیں پولیس کمانڈر ہیں، آپ باپ ہیں، بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ بھی اکڑ کی آواز نہیں نکلتی ہے، چلو یہ آواز نکلتی ہے، لیکن متکبر کہاں سے نکالتا ہے؟ اے بھائی چلو نکلو، یہ جو آواز نکالتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے،
چلنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، گاڑی چلانے میں، کرسی پر بیٹھنے میں، کھانا کھانے میں، ہر چیز میں اکڑتا ہے نا، یہ جواد ہے، یہ جہنمی ہے۔ مستکبرن یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدنصیب۔ کون بدنصیب بھائی؟ آنکھ نہیں ملی نا وہ بدنصیب کیا؟ جسے کان نہیں ہے وہ بدنصیب کیا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، کون بدنصیب ہے؟ قیلا کہا گیا یا رسول اللہ امن الشقی، وہ کون بدنصیب ہے جو جہنم میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں من لم یعمل للہ بطاعۃ، وہ جو اللہ کے لیے نیکی نہ کرے، اللہ کے لیے نیکی نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا؟ نیکی کرے بھی تو لوگوں کو بتانے کے لیے نیکی کرے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً، اللہ کے لیے گناہ نہ چھوڑے۔ بیماری آتی بول کر گناہ چھوڑ دیے، ڈاکٹر بولا اس کے اوپر شراب پیے گا تو تمہارے پھیپڑا چلے جائیں گا، اس لیے شراب چھوڑے، یہ الگ ہے۔ نہیں، میرا رب ناراض ہو رہا ہے یہ سوچ کر شراب چھوڑ دیے، یہ خوش نصیب ہے۔ تو جو اللہ کے لیے گناہ نہ چھوڑے وہ بد نصیب ہے، جہنم میں جائے گا۔ اور بھی بہت سی پیاری باتیں ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جہنمیوں کے بارے میں اور سنیں گے۔ ایک آخری حدیث پر میں اپنی تقریر کو آج ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا۔ یہ کب ہے؟ جب سورج گرہن کی نماز حضور پڑھائے۔ سورج گرہن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سولار ایکلپس، تمل میں کیا کہتے ہیں؟ سوریہ گرہنم۔ تو ورأیت النار، میں جہنم میں دیکھا، حضور کے سامنے آ گئی جہنم۔ حضور کہتے ہیں فلم ارا منبرن کالیوم قط، اتنا بھیانک منظر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں ورأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اکثر کون ہیں؟ عورتیں ہیں، مردوں سے زیادہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ مجلس میں اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جہنم کیسی ہے اور کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا آج تک وہ کام جو ہم کر رہے تھے، جو کام ہمیں گناہوں کی طرف جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، مولا ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم کو اس توبہ کرنے میں سچا بنا۔ مولا آئندہ ہم وہ گناہ نہ کریں، اس بات میں ہماری مدد فرما۔ مولا ایسا کرم فرما کہ پھر سے وہ گناہ ہمارے آگے نہ آئے۔ مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔